बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी तमाम सुनने वालों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हमने 500,000 का एक टारगेट सेट किया है और हम सिर्फ चंद हज़ार ही इस टारगेट से दूर हैं। अल्लाह के हुक्म से और आपके ताउन से इंशाल्लाह हम इस टारगेट को, माइलस्टोन को ज़रूर अचीव करेंगे। व्यूअर्स, आज की इस नशिस्त में 3 अहम खबरों पर हम तफसील से बात करेंगे। पहली खबर, इमरान खान को पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से क्या पैगाम भेजा गया और इमरान खान ने इसका क्या जवाब दिया। 3 साल की खामोशी का ये मुद्दा असल में है क्या, इसकी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकीकी आज़ादी के साथ साथ अदलिया की आज़ादी की भी तहरीक का ऐलान करने जा रही है, और अगर ये तहरीक चलाई गई तो इसका मुखातिब कौन होगा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जस्टिस काजी फायज ईसा की एक्सटेंशन के मामले के ऊपर किस किस्म की पॉलिसी अपनाने जा रही है, इसकी तफसील भी मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर व्यूअर्स, आपको ये भी खबर दें कि इमरान खान के तोशाखाना रेफरेंस 2 जो उनके खिलाफ बनाया गया, ये नैब के दायरा इख्तियार में नहीं आता, लेकिन अब हुकूमत ने एक और चाल चली और इस नई चाल का जो महवर मरकज़ है वो पुराना जज हुमायूं दिलावर, और क्या हुमायूं दिलावर इमरान खान के खिलाफ दोबारा फैसला देगा, इसकी भी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन व्यूअर्स, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम और फिर इमरान खान का जवाब इस पैगाम के ऊपर। खान साहब की सहाफ़ियों से मुलाकात हुई और इमरान खान ने सहाफ़ियों से बात करते हुए 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट कही कि 22 अगस्त का जलसा इस्टेब्लिशमेंट की दरख्वास्त पर मुलतवी किया गया। आज़म सवाती सुबह 7 बजे मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने मुझे आपके पास भेजा है। इस्टेब्लिशमेंट दरख्वास्त कर रही है कि मुल्क की खातिर आप जलसे को मुलतवी कर दें। आज़म सवाती ने पैगाम दिया था कि इस्टेब्लिशमेंट ने ज़मानत दी कि 8 सितंबर के जलसे में आपको मुकम्मल सहूलत फराहम की जाएगी। तमाम चीज़ें जो रुकावट हैं वो खड़ी नहीं की जाएंगी, बल्कि आपको फैसिलिटेट किया जाएगा। और इसी पैगाम पर पाकिस्तान की खातिर, मुल्क की खातिर, मुल्क के हालात की खातिर और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की ज़ुबान पर हमने 22 अगस्त का जलसा मुलतवी किया। अब आपको पता लग गया होगा कि ये हुकूमत छलांगे क्यों मार रही है और शेलिंग की जाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के ऊपर, रास्तों को रोका जाता है, कंटेनर्स खड़े कर दिए जाते हैं, और फिर इरफान सदीकी खड़े होकर कहते हैं ऐवान के अंदर कि सरकार, अगर जलसा करने वालों का भी हक है तो फिर इस्लामाबाद की आवाम का भी हक है, पाकिस्तान की आवाम का भी हक है। सरकार, जिस हक को आप हमेशा से भूले बैठे रहे, उस आवाम को ये भी हक है कि वो अपने हकूक़ के लिए उस बिल्डिंग के सामने एहतजाज करे जिस बिल्डिंग से इंसाफ की बात नहीं होती, बल्कि पाकिस्तान की आवाम के मैंडेट को चोरी करने से लेकर इस मैंडेट को कुचलने और इस मैंडेट पर कब्जा करने की तदबीरें लड़ाई जाती हैं। तीसरी चीज़ जो इमरान खान ने कही, व्यूअर्स, पाकिस्तान के अंदर हुकूमत ये जो बार बार बयानियाँ बनाती है ना कि जनाब देखें हमने दरवाजे खोले, हमें क्या पता, पहले उन्हें पता नहीं था, फिर वो कहते हैं कि हमने दरवाजे खोले। लेकिन अब ये बात तय हो गई कि इमरान खान से जब भी बात होगी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट करेगी, और वही सलाहियत रखती है कि इमरान खान जो बार बार कहते थे ना कि मैं उनसे बात करूंगा जो इनके हैंडर्स हैं, मैं उनसे बात करूंगा जिनके पास असल ताकत है, तो आज ये साबित हो गया कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पैगाम लेकर जाती है अली अमीन गंडापुर के पास, और फिर आज़म सवाती के जरिए जेल के दरवाजे खुले। उसमें पाकिस्तान की हुकूमत, जो रेलू कट्टा हुकूमत है, वो कहीं पे भी नहीं है। इसीलिए इमरान खान बार बार कह रहे थे कि जिनके पास असल ताकत है, बात सिर्फ उन्हीं से होगी। खान साहब ने एक और भी बात कही, पैगाम दिया गया इमरान खान को कि एक जानिब क्रिकेट में मैच है और दूसरी जानिब मजहबी जमातों का इस्लामाबाद में एहतजाज है, मुल्क में इंतशार फैल सकता है। गारंटी दी गई थी कि जलसे के लिए NOC जारी किया जाएगा और सहूलियात फराहम की जाएंगी। जलसे को रोकने के लिए कंटेनर्स लगाए गए और रुकावटें खड़ी की गई, और फिर कहा गया कि 7 बजे जलसा आपने ख़त्म करना है। चौथी चीज़ जो खान साहब ने कही कि अगर मैंने मुकदमात से रिलीफ लेना होता तो मुल्क से भाग जाता, मुझे यही कहा गया कि 3 साल खामोश रहो, मुकदमात ख़त्म हो जाएंगे। पहले ही जो खान साहब ने जलसे के हवाले से बात कही ना, ये नुक्ता आपके सामने रखना बहुत ही ज़रूरी है। आपकी यही कोशिश थी ना कि हम जलसे की इजाज़त देंगे और दूसरी तरफ हुकूमत को कहेंगे चलो खेलो अपना खेल, और वही पुराना खेल कि रोको मारो, और फिर उसके बाद पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर बैठकर तकरीरें करो, इनको रगड़ा लगाने की कोशिश करो, इनकी तकारीर को बंद करो और उसमें से मतलब की चीज़ें निकाल कर उसके ऊपर कमेंट करो। अगर किसी तकरीर को आप पाकिस्तान के मुखालिफ समझते हैं
اور آپ اس لیے اسے نہیں دکھاتے تو پھر کسی کو یہ بھی حق حاصل نہیں ہے کہ اس تقریر کے اندر سے اپنے مطلب کی چیزیں نکال کر اس کے اوپر ہرزہ سرائی کی جائے اور پیغام دیا جائے کہ آج کی اس تقریر کے بعد علی امین گنڈا پور کے دن گنے جا چکے اور عمران خان کے اوپر مزید سختیاں کی جائیں گی۔ قانون اور آئین کے اندر کہیں نہیں لکھا ہوا کہ کسی تقریر کی بنیاد کے اوپر کسی کے اوپر آپ سختیاں کریں اور آپ کسی کا پیغام دیں بیربل بن کر، ماؤتھ پیس بن کر، لاؤڈ سپیکر بن کر، اور آپ کو یہ موقع دیا جائے۔ خان صاحب نے یہ جو اگلا نقطہ اٹھایا نا کہ مجھے کہا گیا 3 برس کے لیے ملک چھوڑ کر چلے جاؤ یا پھر خاموش ہو جاؤ، آپ نے کل کے اگر ویژولز کو دیکھا ہو نا تو عمران خان کے ساتھ پاکستان کی عوام کیوں ہے؟ یہ مقبولیت اور یہ سپورٹ پاکستان کی دیگر جماعتوں کے پاس کیوں نہیں ہے؟ آپ کو جواب مل جائے گا کہ عوام نکلی کس لیے نکلی کہ جس کے نام پر اور جس کے پیغام پر اور جس نے کہا کہ نکلو پکار پر عوام نکلتی ہے، اس لیے کہ وہ جیل میں بیٹھا ہے۔ وہ نواز شریف کے ساتھ آصف علی زرداری کے راستے پہ چلتا ہوا اس ملک سے بھاگا نہیں ہے، وہ آج بھی اپنے خلاف ایک ایک مقدمے کا سامنا کر رہا ہے، آج بھی اس کے خلاف ایک نیا مقدمہ اور ایک نئے طریقے سے واردات ڈال کر اسے دوبارہ عدالت کے چکر لگوانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اس لیے عمران خان کے ساتھ آج پاکستان کی عوام ہے۔ اگر باؤ جی جن کو کے بارے میں جب میں ان کا نام باؤ جی لیتا ہوں تو ہمارے دوست ناراض ہو جاتے ہیں، نواز شریف اگر اس کے ساتھ پاکستان کی عوام نہیں ہے تو اس کے وہ کرتوت ہیں جو اس کی سیاست جہاں سے آغاز اس کا ہوا، ایک جنرل جیلانی تھے جن کی بدولت یہ پاکستان کی سیاست میں آئے اور آج یہ پاکستان کی سیاست میں پاکستان میں اگر موجود ہیں اور جو دورے کر رہے ہیں اپنی بیٹی کے ساتھ۔ پنجاب سے خبریں آ رہی تھی کہ شیخوپورہ یہ پہنچ گئے، کیوں؟ آج پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے یہ دورے کرنے کے قابل ہوئے۔ یہ بیساکھیوں کے بغیر اور وینٹیلیٹر پر رہے بغیر اپنی سیاست اب نہیں کر سکتے، ان کے بینک خالی ہو چکے، پولیٹیکل کیپٹل ان کے پاس موجود نہیں، اور عوام کا ان تمام لوگوں سے جو اعتماد تھا وہ اٹھ چکا ہے۔ ویورز، ایک اور بہت اہم نقطہ ہے، کسی نے سوال آج کیا اور میں آپ کے تمام میسیجز جو ہیں وہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ پڑھتا ہوں۔ کسی دوست نے یہ سوال کیا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور یہ جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے کہاں جا کر رکے گا؟ دیکھیں جی، اگر 8 فروری کے بعد اور اس سے پہلے جو کچھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوا، نشان چھین کر بے نام و نشان کیا گیا، آپ کو رنگ برنگے نشانات دے دیے گئے، لیکن پاکستان کی عوام نے نشان ڈھونڈ ڈھونڈ کر اس پر ٹھپے لگائے۔ یہ پیغام تھا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے، پاکستان میں ان تمام لوگوں کے لیے، اقتدار میں بیٹھے ہوئے ان تمام کٹ پتلیوں کے لیے کہ اگر عمران خان اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود جیت گیا تو جسٹ امیجن کریں اس کے خلاف جتنے بھی ہم نے کیسز ختم کر دیے اور وہ باہر آ گیا تو پھر پاکستان کی عوام کس کے ساتھ کھڑی ہوگی؟ ایسا انقلاب آئے گا جس کو روکنا ہے، اور اگر ہم نے اپنی کرسی کو ہمیشہ کے لیے بچانا ہے اور ان کرسیوں پر اپنے مروثیت کے شہزادے شہزادی جو یہ ہمارا ایک پورے کا پورا ایک جو سلسلہ ہے مروثیت کا، اسے اگر ہم نے چلانا ہے اور اس گدیوں پر بٹھانا ہے مروثیت کی، تو پھر ہمیں عمران خان کو ہمیشہ جیل کے اندر رکھنا ہے۔ اسی لیے اس اسٹیبلشمنٹ سے اور اس حکومت سے آپ اگر توقع یہ رکھتے ہیں کہ کیسز ختم ہو جائیں گے تو جب تک پاکستان کے تمام بڑے عہدوں کے اوپر تقرریاں، تبدیلیاں اور تعیناتیاں اور ایکسٹینشن والے معاملات جو ہیں وہ اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچتے، یہ معاملہ آگے نہیں بڑھے گا، یاد رکھے گا۔ چوتھی چیز جو خان صاحب نے کہی اور وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ اگر میں نے مقدمات میں ریلیف لینا ہوتا تو ملک سے بھاگ جاتا۔ مجھے یہی کہا گیا کہ 3 سال تک خاموش ہو جاؤ، مقدمات آپ کے ختم کر دیے جائیں گے۔ یار وہ بلاول تو نہیں ہے، نہ ہی وہ بے نظیر ہے، نہ ہی وہ نواز شریف ہے، نہ ہی وہ شہباز شریف ہے، نہ ہی وہ مریم ہے، نہ ہی وہ حمزہ ہے کہ وہ ان کی باتوں میں آ کر خاموش ہو جاتا۔ وہ عمران خان ہے اور اس نے اپنے کردار سے نہ صرف قوم کو بتایا بلکہ ان تمام لوگوں کو بھی بتایا کہ میں اپنی بات سے اب کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اور ویورز، یہی وہ ایک رشتہ ہے اعتماد کا، ایک ٹرسٹ کا جو عمران خان اور پاکستان کی عوام کے درمیان ہے۔ بغیر کسی لیڈر کے لوگ پہنچے اور قوم نے عمران خان کی پکار پر لبیک کہا۔ 5ویں چیز جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور پاکستان تحریک انصاف یہ کرنے جا رہی ہے، قاضی فائز عیسیٰ کو دوبارہ مسلط کیا گیا تو ملک کی تاریخ کی بھرپور اسٹریٹ موومنٹ شروع کریں گے۔ قاضی فائز عیسیٰ ملک کی تاریخ کا ایک جانبدار ترین جج ہے، اور جو 6th پوائنٹ تھا خان صاحب کا وہ یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ ایک ہی ادارہ بچا ہے جس کی تباہی کی کوشش ہو رہی ہے، فراڈ الیکشن کو بچانا چاہتے ہیں، انتخابی دھاندلیوں کے کھلنے سے یہ تمام لوگ ڈرتے ہیں۔ راولپنڈی کے کمشنر نے کہا تھا کہ چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس ملے ہوئے ہیں۔ 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری بھی اس لیے نہیں ہو رہی کیونکہ قاضی ان کے ساتھ ملا ہوا ہے۔
پھر انہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی کہا کہ ایک تحریری معاہدہ تھا، لندن ایگریمنٹ کیا گیا، میں نے پھر پیغام بھیجا کہ مجھے اس لندن ایگریمنٹ کا پتہ ہے، لیکن مجھے یہ کہا گیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ آپ کو فکر کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اب اے پولیٹیکل ہو چکی اور اب ہم نیوٹرل رہیں گے، آپ کے معاملات میں کبھی بھی دخل اندازی نہیں کریں گے، آپ اور پاکستان کی جمہوریت اور جمہوریت میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ فیصلے کریں، اس کا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خان صاحب نے ایک آج نکتہ اور بھی کہا، یہ اس لیے ضروری ہے ویورز آپ کو بتانا کہ آپ کو یہ تمام باتیں پاکستان کے میڈیا پہ نہیں مل رہی، سینسر میڈیا ہے، ایک ایسا کنٹرولڈ میڈیا ہے جہاں پر کچھ لوگ بیٹھ کر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی حکومت کی بار بار بات کرتے ہیں اور کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ ان کو روک کر کوئی سوال کر سکے، بلکہ ان کی بات کو مکمل ہونے کا ایک موقع دیا جاتا ہے اور انتظار کیا جاتا ہے ہاتھ باندھ کر کہ وہ اپنی بات کو مکمل کریں، اور پاکستان کے اخبارات میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ ایک تجزیہ رکھ سکیں قوم کے سامنے کہ یہ وہ کون لوگ ہیں جو بغیر کسی عوامی سپورٹ کے اقتدار کی راہداریوں تک پہنچ جاتے ہیں اور پھر کسی اور کا پیغام لا کر ہمارے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ویورز، یحییٰ خان کا حوالہ دیا عمران خان نے۔ یحییٰ خان نے کرسی بچانے کے لیے ملک کو توڑوایا، ہزاروں لوگوں کو قتل کروایا۔ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ یہ بتاتی ہے، میں یہ سب کچھ اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، 160 نشستیں جیتنے والی جماعت کے خلاف آپریشن کیا گیا، آج بھی اپنی طاقت بچانے کے لیے وہی کیا جا رہا ہے، قانون پاس کر کے خود کو NRO دیا گیا، جمہوریت کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا، قانون پاس کر کے اربوں روپے کے کیسز معاف کروائے گئے، پاکستان قرض لے کر نہیں بچے گا، اور یہ پاکستان کی معیشت کا حال ہو چکا کہ اب ہم نے سعودی عرب سے دوبارہ قرضہ مانگ لیا جی، اس کے ساتھ ساتھ ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے بھی ہم نے قرضہ مانگا، اور جہاں جہاں سے ہمارا داؤ لگ رہا ہے، جہاں جہاں سے ہمیں امید ہے شہباز حکومت قرض پر چل رہی ہے، اور اگلے جو باقی ان کے سال بچے ہیں اس کو بھی انہوں نے قرض پر چلانا ہے۔ پاکستان کے پاس اپنی معیشت کو کھڑا کرنے کا کوئی پلان نہیں ہے، سوری ٹو سے پاکستان پیچھے جائے گا، پاکستان ہمیں آگے جاتا ہوا نظر نہیں آ رہا جب تک یہ لوگ اقتدار میں رکھیں گے۔ ویورز، یہ ایک لڑائی ہے اور گیم آف تھرونز کا سیزن چل رہا ہے، میں بار بار آپ کو یہ بتاتا ہوں، اور اس لڑائی کے اندر پاکستان کہیں نہیں ہے، یہ روزانہ کوئی نہ کوئی یہ پلان بنا کر باہر آتے ہیں کہ ہم نے اپنے اقتدار کو کیسے بچانا ہے۔ نیب ترامیم کے ذریعے NRO دے کر منی لانڈرنگ پاکستان میں اب جائز قرار دے دی گئی ہے۔ اب پاکستان میں ان لوگوں کو کبھی کوئی ہاتھ نہیں لگا سکے گا، یاد رکھے گا۔ آمدنی سرمایہ کاری سے بڑھتی ہے اور تاریخ کی سب سے کم سرمایہ کاری پاکستان میں ہوئی، اور اس سے پہلے کبھی بھی یہ فگرز نہیں تھے جو آج ہم پاکستان کے اندر ویورز دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان میں قانون کی بالادستی کے بغیر سرمایہ کاری نہیں ہو سکتی، وہ تمام ممالک خوشحال ہیں، یاد رکھیے گا، جہاں پر قانون کی حکمرانی ہے۔ سنگاپور کا حوالہ خان صاحب نے دیا جو لاہور سے بھی آتا ہے، لیکن وہاں پر اگر آپ سرمایہ کاری کے فگرز دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ 140 ارب کی وہاں پر سرمایہ کاری ہوئی، اور اس سرمایہ کاری کے اندر وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے، رول آف لا، عدالتیں جو فیصلے کرتی ہیں، اس وجہ سے لوگ وہاں ان کے جو سسٹم کے اوپر ریلائی کرتے ہیں، بلیو کرتے ہیں، اس لیے سرمایہ کاری اس ملک کے اندر جا رہی ہے۔ اور پھر سے ایک بات یاد رکھیے گا، خان صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا کہ اوورسیز پاکستانی اربوں ڈالر پاکستان ہم بھیج سکتے ہیں، چونکہ یہاں پر جو سرمایہ کار موجود ہے اسے انکریج کیا جائے پاکستان کے حالات کو ٹھیک کر کے کہ آپ کا سرمایہ ون ونڈو آپریشن کے تحت ہوگا، کسی کو کک بیکس نہیں دینا پڑیں گی، اور جو سرمایہ ہے وہ پاکستان کے لیے خرچ ہوگا، پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے خرچ ہوگا، تو پاکستان میں ترقی کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہمیں ہمیشہ اوورسیز کمیونٹی کو، پاکستانیوں کو یہ کہہ کر آپ راندہ درگاہ نہیں کر سکتے۔ اس حکومت کا پورا اگر آپ مزاج دیکھیں تو ہمیشہ سے جو ان کے اوپر تنقید کرتا ہے اسے غدار وطن کا سرٹیفکیٹ دے دیا جاتا ہے، اسے پاکستان آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر وہ پاکستان میں حکومت کے خلاف بات کرے تو ان کے بچوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، ان کے رشتہ داروں کو تنگ کیا جاتا ہے۔ تو اس چیز سے آپ کو آگے نکل کر ایک چیز سوچنی ہوگی کہ سرمایہ کار جو بیرون ملک بیٹھا ہوا ہے، اور خاص طور پہ پاکستانی، آپ اس سرمایہ کار کو کس طرح انکریج کر سکتے ہیں؟ ڈیموکریسی پاکستان میں لائیں، جو پاپولر ووٹ بینک ہے اس کی عزت کی جائے، تو پھر سرمایہ کار خود چل کر پاکستان میں جائے گا۔ اگر پاکستان کی جو اپنی انڈسٹری ہے اس کے لیے بجلی موجود نہیں، گھر کی بجلی آپ پوری کر نہیں سکتے، جو یونٹ ہے وہ بہت مہنگا ہو گیا، گھر کا کرایہ کم ہے، بجلی کے بل زیادہ ہیں، اور یہ دنیا کے اخبارات بتا رہے ہیں۔ آپ نے ان اخبارات میں پاکستان کی ترقی کو رپورٹ کروانا تھا، پاکستان میں ترقی ہوتے ہوئے دکھا کر، لیکن وہ پاکستان کے جو بلز ہیں اس کو مائکرو لیول پر جا کر دیکھ رہے ہیں کہ عام آدمی جو بجلی کے بل سے لڑ رہا ہے، اس کے گھر کا کرایہ بجلی کے بل سے کم ہے، وہ پاکستان کو کیسے آگے لے کر جائے گا، اور وہ حکومت پہ بیٹھے ہوئے لوگ
جو یہ ساری پالیسیز بناتے ہیں, جو آئی ایم ایف کے اوپر بات کرتے ہیں, آئی ایم ایف نے ابھی کیلنڈر جاری کر دیا جی, پاکستان اس کے اندر نہیں ہے. آپ سعودی عرب سے پیسے مانگ رہے ہیں, تو جب کرائے کی اکانومی ہو نا اور ادھار کی اکانومی ہو تو وہاں پر سرمایہ کار نہیں آئے گا, بلکہ انہیں ایک چیز جو پاکستان کو جس نظر سے وہ دیکھیں گے کہ یار اگر ہم اپنی سرمایہ کاری کو وہاں لے کر گئے تو ایک تو کرپٹ حکومت ہے, اور اگر ہمارے ساتھ کوئی ہاتھ کسی محکمے نے کر دیا تو پھر اب ہم عدالتوں میں گئے, وہاں پر بیٹھے ہوئے جج بھی کرپٹ ہیں, مہا کرپٹ ہیں, تو پھر یہ کرپشن کا ایک ایسا نظام ہے, اور ہماری جو انویسٹمنٹ ہے وہ اس نظام میں ہم پاکستان کا بھلا کرتے کرتے اپنا نقصان کر بیٹھیں گے. تو اس لیے پاکستان کے اندر جب تک اداروں کی طرف سے ڈیموکریسی اور جو اصل اس کی شکل ہے بحال نہیں ہوتی, تو آپ سرمایہ کاری کو پاکستان میں بھول جائیں. آپ جتنی مرضی یہاں پہ کانفرنسز کروائیں اور ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب آ کر وہاں سے خطاب کریں, جو مرضی کریں, پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں جائے گی. اگر آئی ایم ایف ہمیں قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں, اگر ہمارے دوست ممالک ہمیں قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے, تو پھر اوورسیز پاکستانی سرمایہ کار کس طرح سے پاکستان میں جائے گا. چونکہ ویورز آئی پی پیز کی حالت دیکھیں, وہاں پر بھی پتہ ہی چلا کہ ان کے اپنے دوستوں یاروں کو نوازا گیا. ایسی آپ نے آئی پی پیز کھڑی کر دی جہاں سے پیسہ بنتا ہے پاکستان کی عوام کا خون چوس کر, اور پھر جب آپ اس پیسے کو پاکستان کی عوام پر خرچ کرنے کی بجائے دونوں ہاتھوں سے سمیٹیں اور لوٹیں اور پھر باہر اپنی جدادیں بنائیں, تو پھر کون پاکستان میں جا کر جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرے گا. سب سے بڑا نمبر ہے جی, خان صاحب نے اس کا ذکر بھی کیا کہ بیرون ملک 17,000 پاکستانی فزیشنز موجود ہیں, اور ان کی اثاثوں کی مالیت کتنی ہے, $200 ارب. اور ہم کتنے پیسوں کے لیے پریشان ہیں, یہ غور کریں, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. آپ صرف اعتماد پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے اوورسیز کمیونٹیز کو یہ دلوا دینا کہ آپ کا پیسہ صحیح طرح لگے گا, تو یار $200 ارب کے اثاثوں کا مالک جو اوورسیز کمیونٹی کا ایک حصہ ہے فزیشن کا, وہ پاکستان میں کیا انویسٹمنٹ نہیں کرے گا؟ بالکل کرے گا. اور یہ اعتماد صرف عمران خان کے ذریعے آ سکتا ہے. اور پاکستان کے اندر اگر فزیشنز کے, یعنی میں آج دیکھ رہا تھا کہ $1.2 ارب کے لیے ہم ترلے کریں سعودی عرب کے, اور صرف $35 کروڑ کے لیے, $45 کروڑ کے لیے ہم نے ترلے کیے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے. تو جسٹ امیجن کریں کہ اگر فزیشنز پاکستان کے اندر صحت کے ایسے کوئی پروجیکٹ آپ شروع کرتے ہیں جس سے دنیا میں ہم اپنی ادویات کو یا پھر اس کے علاوہ دیگر جو میڈیکل کے شعبے ہیں کچھ ہم ایسا کریں, کچھ ایسی انویسٹمنٹ لے کر آئیں, تو کیا انٹرنیشنل مارکیٹ میں اپنی ہم میڈیکل پروڈکٹس لانچ نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں. کیا یہ پیسہ پاکستان میں دیگر انڈسٹری میں انویسٹ نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے. ہمیں کتنے پیسے چاہیے؟ صرف 2 سے 3 ارب, جس کے لیے ہم کبھی آئی ایم ایف اور کبھی ہم دوسرے ممالک کی طرف دیکھ رہے ہیں. آپ اوورسیز کمیونٹی کی طرف دیکھیں, ان کو غدار وطن ڈکلیئر کرنے سے کام نہیں چلے گا, بلکہ آپ پاکستان کے اندر پاپولر فیصلے کریں اور پاپولر گورنمنٹ کی طرف جائیں, تو آپ کے یہ قرضے کے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے. اور آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ توشہ خانہ 2 ریفرنس احتساب عدالت سے فارغ ہو گیا ہے, لیکن اب اس میں ایک نیا ٹوسٹ آ گیا ہے. عمران خان اور بشرا بی بی کی درخواست ضمانت پر آج احتساب عدالت کے جج ہیں جی محمد علی وڑائچ صاحب, انہوں نے اڈیالہ جیل میں سماعت کی ہے. نیب پروسیکیوشن ٹیم نے عمران خان اور بشرا بی بی کی درخواست ضمانت سننے کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ نیب ترامیم کے بعد ضمانت کی درخواست سننا اب اس عدالت کا دائرہ اختیار نہیں رہا. نیب کے مطابق نیب ترامیم کے بعد توشہ خانہ 2 ریفرنس متعلقہ عدالت کو ٹرانسفر ہونا ہے, اور جس عدالت کو کیس ٹرانسفر ہونا ہے وہی ضمانت کا فیصلہ بھی کرے گی. سلمان اکرم راجہ نے اس موقع پر کیا کہا کہ قانون میں ترمیم کے بعد نیب کا کیس ختم ہو گیا, نئے قانون کے تحت اب جرم بنتا ہی نہیں. عمران خان اور بشرا بی بی اس عدالت کی کسٹڈی میں ہیں, اور قانون میں ترمیم کے بعد کیس ٹرانسفر کی دلیل کو تسلیم کیا جائے. بیرسٹر سلمان صفدر نے اس موقع پر کہا کہ ضمانت پر فیصلہ کر کے کیس کو دوسری عدالت کو ٹرانسفر کیا جائے, لیکن نیب ترمیم کے بعد جب کیس بنتا ہی نہیں تو میاں بیوی کس جرم کے تحت اس وقت بند ہیں. عدالتی حکم کیا ہے یہ بھی ویورز میں آپ کو بتا دوں کہ عدالت نے توشہ خانہ 2 ریفرنس اسپیشل جج سینٹرل کو ٹرانسفر کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان اور بشرا بی بی کی ضمانت پر اسپیشل جج سینٹرل اب سماعت کریں گے. عدالتی آرڈر کے مطابق نیب ترامیم کے بعد یہ کیس کرپشن ایکٹ کے تحت ایف آئی اے کا بنتا ہے, اور نیب ترامیم کے بعد اب نیب کا دائرہ اختیار اس کیس میں ختم ہو گیا. مزید کہا گیا کہ عمران خان اور بشرا بی بی کی ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواستوں پر بھی اسپیشل جج سینٹرل کی عدالت ہی فیصلہ کرے گی. احتساب عدالت نے کہا کہ توشہ خانہ 2 ریفرنس میں عمران خان اور بشرا بی بی کی ضمانت کی درخواستیں اور کیس اسپیشل جج سینٹرل کی عدالت میں کل سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم دیا جاتا ہے.
عدالت نے توشاخانہ 2 ریفرنس کا ریکارڈ اسپیشل جج سینٹرل کی عدالت کو منتقل کرنے کا حکم دیا۔ فیصل چودھری اس موقع پر کہتے ہیں کہ توشاخانہ 2 کا فیصلہ غیر قانونی ہے۔ بشرا بی بی غیر قانونی طور پر اب جیل میں ہیں، انہیں فوری طور پر رہا کیا جائے۔ عمران خان اور بشرا بی بی کی جانب سے کہہ رہا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ اور چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ریفرنس فکس نہیں ہو رہے، انہیں فکس کیا جائے۔ ویورز، آپ کو یاد ہوگا کہ اب سے ٹھیک کچھ گھنٹے پہلے قاضی صاحب نے فل کورٹ سے خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ ججز کے بارے میں آپ تمام باتیں میڈیا پر جو چلتی ہیں اور جو یوٹیوب پہ صحافی کہتے ہیں اس پہ یقین کر لیا جاتا ہے، اور بہت سارے پرانے صحافی بھی کہہ رہے ہیں کہ کیسز کو کیوں نہیں لگایا جاتا۔ تو ان کے لیے میرا جواب ہے، ایک تو انہوں نے مسرت حلالی کا حوالہ دیا کہ وہ بیمار ہیں اور جب وہ آئیں گی تو ہم اس کیس کو فکس کر دیں گے، چونکہ وہاں پر یہ سوال کیا گیا تھا کہ 6 ججز کی جو مداخلت والی آپ کے پاس ایک شکایت موجود ہے، اس کے اوپر ابھی تک سپریم کورٹ پاکستان نے کوئی حکم نامہ کیوں جاری نہیں کیا۔ اب ویورز، اس کا تو جواب آ گیا، لیکن کیا جو سپریم کورٹ پاکستان جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے کیسز کے اوپر یک طرفہ فیصلے کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، یا پینڈنگ میں انہوں نے ڈالا ہوا ہے، اس کے اوپر قاضی صاحب کچھ کریں گے؟ اب کون سے جج اس کیس کی سماعت کریں گے؟ کیس اسپیشل جج سینٹرل کے پاس چلا گیا ہے اور اس وقت سینٹرل جو جج ہیں وہ ہیں ہمایوں دلاور صاحب۔ انہوں نے ہی سب سے پہلے عمران خان کو توشاخانہ کیس میں سزا دی اور اس کے بعد انہیں 5 اگست کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب مزید کون سے کیسز جی رہ گئے ہیں؟ ایک تو جی توشاخانہ واپس ہونے کے بعد القادر ٹرسٹ کیس باقی رہ گیا ہے۔ القادر ٹرسٹ کیس میں بھی ضمانت ہو چکی ہے، سائفر کیس میں بھی خان صاحب کو بری کر دیا گیا، اور عدت میں جو نکاح کا کیس تھا اس میں بھی خان صاحب بری ہو گئے۔ توشاخانہ کیس میں سزا معطل ہو چکی، اور 9 مئی کیسز میں عمران خان اس وقت جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر ہیں، تو خان صاحب کے کیسز نہیں بنتے۔ لیکن دلاور صاحب، ہمایوں دلاور کے پاس ان کو اس لیے بھی بھیجا گیا کیونکہ یاد رکھیے گا ہمایوں دلاور اور ان کے خاندان کے اوپر کرپشن کا کیس، اینٹی کرپشن کے پی کے اندر کھلا ہوا ہے، اور جو ہاؤسنگ سوسائٹی کا معاملہ ہے اس میں دیکھنا یہ ہوگا کہ جج دلاور صاحب جو ہیں ان کے خاندان کے لوگوں نے اگر کوئی خلاف قانون کام کیا تو اس کے اوپر انکوائری ہوگی۔ بیرسٹر صاحب نے اس کے اوپر باقاعدہ رد عمل بھی دیا۔ لیکن ویورز، اب سوال یہ بنتا ہے کہ کیا ایک ایسی حکومت جو کسی جج کی فیملی یا ان کے خلاف کوئی انکوائری انیشیٹ کرتی ہے تو کیا وہ عمران خان کا کیس سن سکتا ہے؟ اور خاص طور پہ ایسے وقت میں جب ہمایوں دلاور کے فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے پہلے ہی اڑا چکی ہے اور ان کے کنڈکٹ کے اوپر متعدد سوالات اٹھائے گئے۔ 57 صفحوں کا فیصلہ آدھے گھنٹے میں لکھا، پھر ان کو نوازا کیسے جاتا ہے؟ یہ برطانیہ آ گئے اپنی کوئی کورس کے سلسلے میں، یہاں پہ بھی لوگوں نے احتجاج کیا، تو بہت سارے سوالات ہیں کہ ہمایوں دلاور کس کے نمائندے ہیں اور وہ کس کے کہنے پر اب کیا فیصلہ دیں گے۔ اور پھر پاکستان تحریک انصاف کو تو یہ کرنا یہ چاہیے کہ پہلے تو آپ عدم اعتماد کریں ہمایوں دلاور کے اوپر ماضی کے فیصلوں کے تناظر میں، اور پھر اگر کسی جج کے خلاف ایک صوبے میں حکومت جن کی ہو اور اس حکومت کے قائد کا فیصلہ آپ سنیں تو کیا قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو یہ اٹھانا چاہیے۔ اگر آپ توشاخانہ کیس جو نیب نے بنایا نکل گئے، لیکن حکومت نے اب اسے ایک اور کرپشن کے تناظر میں دیکھنا شروع کر دیا، اس لیے اب اسپیشل جج ہمایوں دلاور کے پاس اس کیس کو لگا دیا گیا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر اور تعداد بڑھانے کا معاملہ ہے جس میں حکومتی اتحاد جو نمبرز ریکوائر ہیں اس کے قریب پہنچ گیا ہے، اور یہ پاکستان کا میڈیا اس وقت رپورٹ کر رہا ہے۔ اگر فضل الرحمان صاحب نے اپنا اصل رنگ نہیں دکھایا تو پھر یہ معاملہ پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر کیوں فلیش کر رہا ہے؟ کیونکہ یہ ایک رانگ نمبر تھا فضل الرحمان صاحب اور ان کی پوری جماعت کا یہ ٹولہ، اور انہوں نے عمران خان اور ان کی جو بیانی کو استعمال کر کے اپنی سپیس بنائی، اور عمران خان کے ساتھ اگر یہ چلے جاتے اس مدعے کے اوپر حکومت اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے یہ ڈیل کرتے رہے، ان کے سامنے اپنا بھاؤ جو تھا وہ بڑھاتے رہے، جو پلیٹ انہیں حلوے کی دی گئی اس سے ان کا پیٹ نہیں بھرا، انہوں نے دیگ کی فرمائش کی تو وہ دیگ جو پہلے سے تیار تھی اس پہ ان کا اکتفا نہیں ہوتا، بلکہ یہ فرمائش کرتے ہیں کہ نئی دیگ تیار کی جائے اور اس میں بادام اور پستے ڈالے جائیں اور پھر ہمیں دیسی گھی میں اس دیگ کو تیار کر کے پیش کیا جائے۔ تو اب یہ دیگ تیار ہو گئی ہے جی، اور اس دیگ کے مطابق جس میں حلوہ ہی حلوہ ہے فضل الرحمان کے لیے، اب یہ کام کرنے چاہ رہے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری صاحب نے جی پیپلز پارٹی اراکین اور قومی اسمبلی کے اور سینیٹرز کو آج رات ایوان صدر میں طلب کیا ہے، اور ذرائع بتاتے ہیں کہ صدر اور وزیر اعظم معاشی صورتحال اور مجوزہ قانون سازی پر شرکا کو اعتماد میں لیں گے۔ اچھا جی، جو معیشت کی بات جب ان کے منہ سے تو خیر اب اچھی لگتی نہیں ہے، یہ بہکاری ہیں، بڑے والے ریاستی بہکاری ہیں،
اور ریاست کی سطح پر ملکوں سے یہ بھیک مانگتے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو سروائیول کی اس جنگ میں جو ہے وہ وکٹوریس چلیں، کچھ دنوں کے لیے ثابت ضرور کر سکیں۔ حکومت ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھانے اور اعلیٰ عدلیہ میں ججز کی تعداد بڑھانے سمیت ایک آئینی پیکج لانا چاہتی ہے، اس کے اوپر بھی اعتماد سازی ہوگی۔ اور ذرائع کا دعویٰ ہے کہ حکومتی اتحاد قومی اسمبلی میں 2/3 اکثریت حاصل کرنے کے قریب ہے۔ جے یو آئی کی حمایت حاصل ہوئی تو حکومت کو مزید 3 ووٹ درکار ہوں گے۔ سینٹ میں حکومت کو مطلوبہ 64 ووٹ ملنے کی قوی امید ہے، اور گزشتہ دن جب یہ ملاقاتیں ہوئی تو اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا، لیکن حال ہی میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی انہوں نے آنکھیں دکھا کر یہ ڈیل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ فضل الرحمان کو ریاست کا پروٹوکول حاصل ہے، چاہے وہ لاہور میں ختم نبوت کے نام پر کوئی جلسہ کریں اور اس میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو آپ برا بھلا کہیں، یا پھر مذہب کے پیچھے چھپیں، یا فارم 47-45 کا نعرہ لگائیں کہ بھائی اب جو بھی ہے یہی ہے، اسے گزارا کرو۔ ایسے نہیں چلے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے ان تمام لوگوں کو خان صاحب سے اوبیسلی جب یہ سچویشن رکھی جائے گی تو خان صاحب اور تحریک انصاف کی جو کور کمیٹی ہے، یا جو لوگ فیصلہ ساز ہیں، عمران خان جن لوگوں کے اوپر یقین رکھتے ہیں، یہ سوال ضرور پوچھیں ان تمام لوگوں سے جو جا کر ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، کھانے کھاتے تھے، باتیں کرتے تھے۔ آج فضل الرحمان اگر یہ نمبرز پورے کرنے جا رہے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ اس کا اثر پاکستان کے پورے سیاسی منظرنامے پہ پڑے گا۔ جیسے امیجن کریں ججز کی تعداد بڑھ گئی، اور اگر انہوں نے کوئی اور بھی تبدیلی کرنا چاہی تو وہ بھی ہو جائے گی، تو قاضی صاحب اگر کرسی پر بیٹھ گئے تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ زمین تنگ کریں گے، اور عمران خان کے وہ تمام کیسز جو ہمایوں دلاور جیسے ججز کے پاس ہیں، تو کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی آواز جو انہوں نے بلند کی اس پر فیصلہ آئے گا؟ کبھی نہیں آئے گا۔ جو یہ کہتا ہے نا کہ فلاں بیمار ہے اور میں بینچ نہیں بنا سکا، باقی بینچز بھی تو سرکار کام کر رہے ہیں نا، نئے لوگوں کو شامل کرتے، لیکن یہ ایک سہولت کاری اس وقت جو جاری ہے سپریم کورٹ پاکستان میں، اب یہ اس کے بازو، ہاتھ، پاؤں اور سب کچھ جو ہے مضبوط کرنے جا رہے ہیں۔ اور فضل الرحمان ہمیشہ سے ایک رونگ نمبر تھے، اور آج یہ ثابت ہو گیا کہ یہ سب سے بڑا رونگ نمبر فضل الرحمان اور ان کی جماعت کا ٹولہ ہے، جس نے پاکستان کی عوام کو ایک بار پھر دھوکہ دے دیا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔